बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, गुज़िश्ता 22 माह में वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई के हवाले से 11 बार नोटिस लिया है। नोटिस मुख्तलिफ सूरत में लिए गए, जैसे कि महंगाई पर ट्वीट्स वज़ीर आज़म इमरान खान ने की, फिर महंगाई के हवाले से उन्होंने इजलास भी बुलाए, चाहे वो अद्वियात की कीमतें बढ़ रही हों, तेल घी की कीमतें बढ़ रही हों या फिर चीनी की कीमतें बढ़ रही हों। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर महंगाई पर नोटिस लिया। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि अब आइंदा हफ्ते जो कल से शुरू हो रहा है पीर से अब ये देखा जाएगा कि अशाए खुरोनोश की कीमतों को रियासती वसाइल को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से कम किया जा सकता है। फिर ये भी देखा जाएगा कि वो कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से महंगाई अब तक कंट्रोल में नहीं आ रही। साथ ही साथ टाइगर फोर्स को भी वज़ीर आज़म इमरान खान आने वाले हफ्ते में अहम टास्क सौंपेंगे कि अपने कुर्बो जवार में वो देखें कहाँ पर कीमतों की क्या सिचुएशन है, फिर उसे पोर्टल पर अपडेट करें। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म ने नोटिस तो 11 बार लिया है, लेकिन मुख्तलिफ तकारीब में वज़ीर आज़म इमरान खान महंगाई के हवाले से क्या कुछ कहते रहे हैं, आप वो देखिए, फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स देख लें तो पहला साल महंगाई का तहरीक इंसाफ का देख लें, पीपल्स पार्टी का पहला साल देख लें और नून लीग का देख लें, सबसे कम महंगाई तहरीक इंसाफ के पहले साल में हुई है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब महंगाई नीचे आएगी। जो महंगाई करते हैं पैसे बनाने के लिए, एक एक माफिया को हम पकड़ेंगे। महंगाई के ऊपर हम काबू पा गए हैं, इंशाल्लाह चीजें नीचे आएंगी। जिन लोगों ने जखीरा अंदोजी करके पैसा बनाया है, ये मैं आप सबके सामने वादा करता हूँ कि उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। सारी अब फिगर्स दिखा रही हैं कि महंगाई अब नीचे जा रही है। जखीरा अंदोजी करके कीमतें ऊपर बढ़ा के थोड़े से लोग बड़ा पैसा बनाते हैं, ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं, सख्त सजाएं दी जाएंगी। और होर्डिंग पे तो हमने मैनेजर्स को नहीं पकड़ना, जिधर भी हमें पता चला कि होर्डिंग हुई, हमने सीधे जाके जो मालिक है उसको पकड़ेंगे। हबीब साहब, 22 माह से हुकूमत इस बात को देख रही है कि क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, कोई माफिया है, कोई तलब रसद का मसला है। अभी भी हुकूमत यही कह रही है कि जी हमने देखना है कि कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। 22 माह में भी यही बयानात हुए, हमने सब सुना, सब्सिडी भी दी गई यूटिलिटी स्टोर्स के लिए, उसके बावजूद आवाम रो रही है। अब कोई तवक्को है? देखिए, एक तो पहले ये समझ लीजिए कि जो वज़ीर आज़म हैं उनका ये जो 11वां नोटिस है, ये वो नोटिस है जो गिना गया है और तकरीरें बेशुमार हैं, बेशुमार बयानात हैं। गोया हम उनकी हुकूमत में तकरीबन ऑन एन एवरेज देख सकते हैं कि महीने में एक बार वज़ीर आज़म किसी न किसी अंदाज में नोटिस लेते हैं और उसके ऊपर फिर कभी काबीना में बहस करते हैं, कभी कुछ और होता है, लेकिन महंगाई रुकने में नहीं आ रही। अब इसकी दो ही वजूहात हो सकती है उम्मे रुबाब। एक ये है कि वाकई चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं और हुकूमत का कंट्रोल नहीं है, या हुकूमत इनको समझ ही नहीं पा रही। ठीक है ना, यानी हुकूमत को ये समझ ही नहीं आ रही कि ये जो महंगाई है ये क्यों हो रही है। और या दूसरी बात यह है कि मार्केट में सप्लाई पूरी है और असल बात है कि बैड गवर्नेंस है, यानी हुकूमत से चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, जैसे गंदम मैनेज नहीं हुई, जैसे कोई और आटा मैनेज नहीं हो रहा। तो लिहाजा इन दोनों में से कोई भी बात हो तो जवाब एक ही है कि दरअसल ये नालायकी है किसी न किसी दर्जे में। अब अगर आप आ जाए महंगाई की तरफ, तो महंगाई का अगर आप एनालिसिस करें तो आपको सबसे पहले ये पता चलता है कि सबसे बड़ी महंगाई करने वाला जो फैक्टर है वो तो खुद हुकूमत है। ये बिजली की कीमतें मैंने बढ़ाई हैं या बिजली प्राइवेट सेक्टर में जहां पे कीमतें बढ़ रही हैं? बिजली में सबसे बड़ा पैदा करने वाला कौन है? खुद हुकूमत। सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? खुद हुकूमत। सबसे ज्यादा बिल कौन लेने वाला है? खुद हुकूमत। तो इस सेक्टर में जितनी भी कीमतें बढ़ी हैं उनके जिम्मेदार कौन है? उनका जिम्मेदार हुकूमत है। उसके बाद आ जाए दूसरी तरफ, सुई गैस की कीमतें किसने बढ़ाई हैं? मैंने तो नहीं बढ़ाई, मैं इस बात की कसम दे सकता हूँ, मैं साद की भी गारंटी देता हूँ कि इसने भी नहीं बढ़ाई, मुझे आपका भी पता है कि आपने भी नहीं बढ़ाई। अब मसला ये है कि गैस की दो बड़ी कंपनियां हैं, सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न। तो ये किसने बढ़ाई है? तो वो दोनों सरकारी कंपनियां हैं। इन दोनों ने अपनी नालायकी की वजह से, नाअहली और निकम्मेपन की वजह से, अगर इनके सिस्टम में लॉसेज हैं तो मेरा कसूर है। तो ये भी असल बात है कि ये महंगाई भी खुद हुकूमत ने की है। पेट्रोलियम की प्राइसेस दुनिया में बढ़ गई, हमने भी बढ़ा दी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी हम तीनों में से किसी ने नहीं बढ़ाया, मुझे यकीन है हमारे प्रोड्यूसर ने भी नहीं बढ़ाया और अब देखने वालों में भी किसी ने नहीं बढ़ाया। जिसने बढ़ाया है वो इस्लामाबाद में बैठा है,
ٹھیک ہے. تو جب اس کے اوپر پی ڈی ایل کی وجہ سے آپ نے پرائسز آپ کی انکریز ہوئی تو اس کا ذمہ دار بھی میں نہیں ہوں. تو گویا یہ تین چیزیں تو ایسی ہیں جنہوں نے براہ راست مہنگائی میں اضافہ کیا. اب آ جائے گندم کی طرف. معاف کیجئے گا, گندم جو ہے سب سے بڑا بائر پاکستان میں کون ہے؟ پنجاب حکومت. حکومت ہی ہے نا, انفیکٹ پنجاب حکومت ہے, پاسکو ہے اور دوسرے ادارے ہیں. سب سے بڑا بائر گندم کا کون ہے؟ حکومت. سب سے بڑا ذخیرہ ایز آف ناؤ کس کے پاس ہے؟ حکومت کے پاس ہے. حکومت کے سٹیٹسٹکس کس کے پاس آتے ہیں؟ سب سے پہلے حکومت کے پاس آتے ہیں. کراپ رپورٹنگ کون کرتا ہے؟ حکومت کرتی ہے. کنزمپشن کا حساب کون رکھتا ہے؟ حکومت کرتی ہے. تو اس میں بھی میں اس بات کی گارنٹی کر سکتا ہوں کہ ہم نے تو یہ بات کام نہیں کیا. تو یہ نالائکی کس کی ہے؟ یہ حکومت کی ہے. تو اب اس کے بعد آ جائیں, پانچویں چیز کیا ہے کہ روپے کی جو ویلیو ہے اس کو جو مٹی میں ملایا ہے وہ میں نے ملایا ہے یا آپ نے ملایا ہے یا آپ نے ملایا ہے. چلیے, میں چونکہ پرائم منسٹر سے مجھے بہت محبت ہے تو یہ قصور میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں کہ دراصل روپے کی ویلیو جو ہے وہ حبیب اکرم صاحب نے کم کی ہے. ٹھیک ہے, ڈالر کی ویلیو جو ہے وہ حبیب اکرم صاحب نے چڑھا دی ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ تقریباً 2.5 سال سے آپ حکومت پہ, روپے کو آپ نے 40% ڈی ویلیو کر دیا. تو ایسی صورت میں معاف کیجئے گا, ایسی صورت میں آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہوگی؟ تو گویا یہ جو 5 بنیادی فیکٹرز ہیں یہ تو مہنگائی بڑھانے کے ذمہ دار کون ہوئے؟ حکومت. اور حکومت کس کی ہے؟ عمران خان کی. تو رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ عمران خان صاحب کی. 5 فیکٹرز. سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خود حکومت نے مہنگائی بڑھائی ہے. صحیح. اس کے بعد ہمیں بتایا کس نے تھا مہنگائی؟ جب مہنگائی بڑھ جائے تو کون چور ہوتا ہے سر؟ حکومت. سعد رسول جی کون چور ہوتا ہے جی؟ بتا دیں. نہیں, حکومت نہیں, حکمران چور ہوتے ہیں. یہ کس نے بتایا تھا ہمیں؟ عمران خان صاحب نے. تو جب آپ نے یہ ساری 5 جگہ سے پرائسز بڑھا دیں, جیک اپ کر دیں, یہ مہنگائی تو آپ نے فنڈامنٹلی بڑھا دی, تو اس کے بعد ظاہر ہے میں تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ چور ہیں, لیکن آپ یہی کہا کرتے تھے کہ آپ چور ہیں, جو ایسا کرے گا وہ چور ہے. اب ذرا آ جائیں اس کی دوسری سائڈ پہ کہ اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں. آج میں نے حساب کتاب لگایا, تھوڑا سا بازار میں جا کے پتہ کیا کہ ایک آدمی, وزیر اعظم کو تو شاید یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ایک مزدور کی عام جو کنسٹرکشن ورک کرتا ہے اس کی مزدوری کتنی ہے, مزدوری ایک دن کی کتنی ہے؟ 800 سے 1000 روپے لاہور کی میں بات کر رہا ہوں فی دن ایک شخص کی مزدوری ہے. اس مزدوری میں آج میں نے حساب لگایا کہ اگر وہ صبح کا ناشتہ کرے, وہ دوپہر کا کھانا کھائے, صبح کے ناشتے میں کیا کرے, لاہور کے مطابق ایک پیالہ چاولوں کا چنوں کا لے لے, اس کے بعد 2 روٹیاں لے لے اور ایک چائے کا کپ لے لے. دوپہر میں بھی وہ دال کھا لے اور شام میں وہ سبزی کھا لے, اس میں گوشت نہیں ہے جی. تو اس کا ایک دن کا خرچہ ہے 300 روپیز, یعنی 100 روپے کا ایک میل. اور 100 روپے کے ایک میل کی آپ کو پتہ کیلوریز کتنی بن رہی؟ دنیا میں ایوریج ہے کہ آپ 2500 کیلوریز پر ڈے, اور جو کام کرنے والا آدمی ہے, جو مزدور آدمی ہے, اس کو 3500 کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو کیلوریز بن رہی ہیں یہ تقریباً 2100 کیلوریز بن رہی ہیں. اگر یہ 3 کھانے کھا لے, اگر وہ 3 کھانے کھا لے تو یہ 2100 کیلوریز ہیں جو ورلڈ ایوریج سے نیچے ہیں. اور پاکستان کا آج میں نے یہ بھی دیکھا کہ یار کیلوریز کے حساب سے ہم کہاں پہ, کیونکہ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ سٹنٹ اور سٹنٹنگ ہے پاکستان میں, بچوں کے قد نہیں بڑھ رہے, بچوں کی جو وہ ذہنی صلاحیتیں ہیں وہ ان کی نشو و نما نہیں ہو رہی. پاکستان ماشاءاللہ 173 میں سے 134ویں نمبر پہ ہے. اور یہ کیسے نکالا جاتا ہے کہ پاکستان میں اویلیبل خوراک ڈیوائیڈڈ بائی آبادی. تو یہ آپ اس حساب سے, انڈیا کہاں پہ؟ ویری بیڈ کنٹری, 123ویں پہ, ہم 134ویں نمبر پہ ہیں. اور اگر آج کی کیلکولیشن کی جائے, گیون ہمارے ہاں جو خوراک پیدا ہوئی ہے اور جتنی ہماری آبادی ہے, یہ ہم آج میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم 2000 کیلوری سے بھی نیچے پر کیپٹا جا چکے ہیں. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم مزید سٹینٹنگ کو, اپنی ہماری نسلیں چھوٹے قد کی ہوں گی, ہمارے بچوں کی نشو و نما نہیں ہوگی. اور آپ کو لاسٹ ایک اور عرض کر دوں کہ جو مہنگائی ہے نا, جس کا نوٹس وزیر اعظم نے 11ویں دفعہ لیا ہے جی. ہر نوٹس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جب آپ کے سینسٹیو پرائس انڈیکس میں چینج آتا ہے, ہر نوٹس کا
یہ کس چیز کا رسپانس ہے کہ 1 کروڑ لوگوں نے اپنے کھانے میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کم کر لیا ہے. صحیح. کسی نے اگر کوئی 2 روٹیاں کھاتا تھا، 2 بندے 4 روٹیاں کھاتے تھے، تو اب وہ 3 کھانے لگ گئے. وہ کہیں سالن کم کر دیا، کسی نے دودھ کم کر دیا، کسی نے چینی کم کر دی ہے. تھینک یو ویری مچ. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے 11ویں دفعہ نوٹس لیا ہے. اللہ کرے اس دفعہ کچھ ہو جائے، لیکن میری جو ریئلسٹکلی یہ 1100 دفعہ بھی نوٹس لے لیں، اس حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں، رضا باقر اور عبدالحفیظ شیخ جیسے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کی معیشت کس چیز کا نام ہے، گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، پروڈکشن کیسے ہوتی ہے. یہ منشی ہیں، صرف یہ حساب کتاب برابر کر سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے اپنے بریف کیس اٹھانے ہیں، جس طرح ان سے پہلے والے شوکت عزیز چلا گیا، معین قریشی چلا گیا، یہ بھی چلے جائیں گے. بہرحال وزیر اعظم بار بار نوٹس لے رہے ہیں، لیکن حبیب صاحب نے حقائق سامنے رکھ دیے کہ اصل وجوہات ہیں کیا جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے. پچھلے والے چور ڈاکو لٹیرے جو بھی تھے، حکومت کا معاملہ آپ کے سامنے، لیکن اب وزیر اعظم عمران خان نے ٹائیگرز فورس کو جو ہے نا وہ ٹاسک سونپنا ہے کہ وہ ارد گرد کے علاقوں کے جمع کریں کہ کہاں پر کیا قیمت ہے، اور پھر وہ پورٹل پر اپڈیٹ کریں. ٹھیک فیصلہ یہ؟ دیکھیے، میں اسحاق ڈار صاحب کی انالیسس سے، حبیب اکرم صاحب کے انالیسس سے جو ہماری اکانومی کا ہے، ویسے اسحاق ڈار صاحب کا بھی یہی انالیسس ہے، لفظ بلفظ تقریباً ان کا بھی یہی انالیسس ہے. اپنے زمانے کا نہیں، صرف موجودہ حکومت کا، اپنے زمانے کے انالیسس ایسے کوئی بھی نہیں کرتے. میں نے تو انالیسس نہیں ہے، میں نے تو حقائق بتایا. اگر آپ ان میں سے کوئی حقیقت کے بارے میں بتا دیں کہ یہ فیکٹ غلط. میں نے معذرت کر لی اسحاق ڈار صاحب کا کہہ کے. حبیب اکرم صاحب کا جو انالیسس ہے، میرے فیکٹس ہیں میرے بھائی، یہ فیکٹس ہیں. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. گورنمنٹ کی پرفارمنس جو ہے وہ جتنی بھی اس کے اوپر تنقید کی جائے، خاص طور پہ جب اکانومی کی اور ہمارے نیچرل ریسورسز کی جو پرفارمنس ہے، اور نیچرل ریسورسز کے اندر بھی جو ہماری انرجی، جو ہماری فوڈ ریلیٹڈ چیزیں ہیں اور انرجی ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اس کے انالیسس کے اندر اس کی حکومت کی پرفارمنس کے اوپر کوئی ڈیفینس نہیں ہو سکتا، نہ دینا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر تقریباً 98% آف دا کاسٹ، ابھی ریسنٹلی لنڈن بزنس اسکول کی ایک اسٹڈی آئی کہ 98% آف دا کاسٹ آف پروڈکشن، کسی بھی چیز کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے، اس کی 98% جو ہے نا وہ اس کی پاور جنریشن کی پرائس ہوتی ہے. سو اگر آپ اور میں کوئی چیز خریدنے کے لیے جائیں تو اس کی ایکچوئل مینوفیکچرنگ کاسٹ کم ہوگی، اس کو مینوفیکچر کرنے میں بجلی کتنی خرچ ہوئی، اس کی کیا کاسٹ تھی، وہ 95 سے 98% آف دا یوزول مینوفیکچرنگ کاسٹ ہوتی ہے. تو جب تک ہمارے ملک کے اندر بجلی سستی نہیں ہوگی، اس وقت تک ہماری ملک کی مہنگائی کم نہیں ہوگی. تو جو ٹائیگر فورس جو اور ٹائیگر فورس، دیکھیے ٹائیگر فورس کا ایک بڑا مختلف کام ہے. عمران خان صاحب کو یہ بات، اور عمران خان صاحب کی ٹیم کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے. جو چیز آپ ٹائیگر فورس سے ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں وہ صرف ایک ایسپیکٹ ہے، اور وہ ہے بزنس کی ہورڈنگ کا. کہ آپ نے اور میں نے یہ تو نہیں کیا کہ اپنے گوداموں کے اندر ہم نے گندم خرید کے رکھ لی اور چینی خرید کے رکھ لی اور مارکیٹ کے اندر آرٹیفیشل شارٹیج کریٹ کی، جو کہ بائی دا وے اب سے پہلے ہوئی ہے. آرٹیفیشل شارٹیج کریٹ ہوئی تھی چینی کی، آرٹیفیشل شارٹیج پچھلے سال کریٹ ہوئی تھی گندم کی. کہ کیا کچھ ایسے تو نہیں کہ ہم نے سنبھال کے، ہم نے چینی سستی خرید کے رکھ لی یا گندم سستی خرید کے رکھ لی، اس کو 2-4 مہینے اپنے گودام کے اندر رکھا، نہیں بیچا، جب پرائس بڑھ گئی، شارٹیج کی وجہ سے پرائس بڑھ گئی تو ہم نے بیچنا شروع کر دیا. اس چیز کو شاید ٹائیگر فورس کنٹرول کر سکے کہ آپ کے میرے حبیب صاحب کے گودام، کچن، سٹور کہیں پہ جا کے چیک کرے کہ جی آپ نے کہیں یہ ہورڈنگ میرے دی پا دیو. میں اپنے آپ کو میں نے اس میں سب سے پہلے انکلوڈ کیا. لیکن جو چیز ٹائیگر فورس نہیں ٹھیک کر سکتی وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی ایکچوئل کاسٹ کیا ہے، کہ کسان کو بیج سے لے کے گندم کی کٹائی تک کتنی کاسٹ پڑ رہی ہے، گنے سے لے کے چینی بنانے تک کتنی کاسٹ پڑ رہی ہے، یا دیگر چیزوں کے اندر بجلی کے کارخانوں کو، ہائیڈل پاور کو، سولر پاور کو، ہمارے آئی پی پیز کے ریوائز کانٹریکٹس کو، ہماری انڈیپینڈنٹ پاور کمپنیز کو کتنی کاسٹ پڑ رہی ہے بجلی پروڈیوس کر کے کنزیومر کے گھر تک پہنچانے کی. اس کے اندر صرف بائی دی وے جنریشن نہیں، اس کے اندر ٹرانسمیشن جو این ٹی ڈی سی کے ریلیٹڈ سارے کام ہیں، اس کے اندر ڈسٹریبیوشن جس کے اندر یہ لیسکو جیسی کمپنیز پنجاب کے اندر یا کراچی کے اندر تو ویسے ہی کے ای ایسی ہے. جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی تو ٹائیگر فورس کیا کرے گی؟ ٹائیگر فورس کسی کی بجلی کی قیمت تو کم نہیں کر سکتی. اور اگر میں ایک کارخانہ چلاتا ہوں جس سے میں چیزیں بناتا ہوں اور میں بجلی مجھے مہنگی مل رہی ہے تو ٹائیگر فورس کلامی کی معذرت. وزیر اطلاعات شبلی فراز ہمارے ساتھ موجود ہیں، اگر آپ ان سے کوئی سوال کرنا چاہیں. شبلی فراز صاحب، حبیب اکرم صاحب کا اگر آپ نے انالیسس سناؤ تو دل سوز اور خون کے آنسو رلا دینے والا تھا کہ واقعی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ حکومت
بار بار 11 نوٹس اعلانیہ طور پر اور بے شمار غیر اعلانیہ طور پہ نوٹس دینے کے باوجود جس میں کوئی مثبت کارروائی نظر آئی ہو ان فنڈامنٹل فیکٹرز کو چینج کرنے کی جس کی وجہ سے مہنگائی اس ملک میں ہو رہی ہے. تو اس نوٹس سے سر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں, 2 دن خبریں چلیں گی, آپ ہمارے پروگرام پہ بتائیں گے کل قیمت وہی رہے گی, پرسوں قیمت وہی رہے گی. ہم ان فنڈامنٹل مارکیٹ اکنامکس کو کیوں نہیں چینج کر رہے جس کی وجہ سے پرائسز بڑھ رہی ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ میں نے حبیب اکرم صاحب کا بالکل نہیں سنا, بیکاز آپ نے ابھی مجھے لیا ہے فون پہ. سر سٹرکچرلی کیا چینج کر رہے ہیں؟ دیکھیں اسٹرکچرلی چیزیں نمبر 1 یہ ہے کہ ایک دن میں ہوتی نہیں ہے, نہ ایک سال میں ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ٹائم لیتی ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جلدی ہو جاتی ہیں. جس میں کہ اب اگر آپ کا یہ پاور سیکٹر ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمیں ایک بڑی ایک خراب ہمیں لیگیسی جو بھی ملی ہے ہمیں وہ بدقسمتی سے اس طرح کا ہے کہ اس میں کوئی سسٹم تھا ہی نہیں. اب جو ہے تو ہم ایک سسٹم بھی بنا رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں, میں ایگری کرتا ہوں. چاہے حبیب اکرم صاحب کو میں نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا ہے, بٹ جنرلی اگر مہنگائی کی بات ہو رہی ہے تو میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ مہنگائی ہے. اور ایسے اقدامات اوبیسلی حکومت کا کام کیا ہے, یہی ہے کہ وہ اقدامات لے گی اور انشور کرے گی کہ جو اسپیشلی ایک پولیٹیکل گورنمنٹ جس کا کہ ہر روز اگر لوگ خوش نہیں ہوں گے تو اس کا پولیٹیکل کیپٹل کم ہوتا ہے. سر تھوڑا سا ہمیں بھی پتہ ہے اور یہ سب کو پتہ ہے. تو شبلی صاحب اصل میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ 5 چیزیں تو ایسی ہیں جو حکومت کے بس میں. پیٹرولیم پرائسز تھیں, ان پہ پی ڈی ایل بڑھایا گیا, روپے کی قیمت نیچے چلی گئی, بجلی کی قیمت اوپر چلی گئی, گیس کی پرائسز اوپر چلی گئی. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مہنگائی جو ہے وہ بڑھی. تو فنڈامنٹل فیکٹرز تو یہ ہیں مہنگائی بڑھنے کے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ آپ ٹائیگر فورس کو بھیجیں گے, وہ پرائسنگ بھی چیک کرے گی اور وہ ہورڈنگ بھی چیک کرے گی. آپ کو نہیں لگتا کہ بغیر کسی لیگل مینڈیٹ کے اس طرح کی جب حکومت کوئی کام کرے گی تو یہ افراتفری پیدا ہوگی, ایک پیرلل قانون نافذ کرنے والی کوئی غیر قانونی سی تنظیم وجود میں آ جائے گی, پرابلم ہوگا بازار میں اور منڈی میں؟ دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں جہاں تک ٹائیگر فورس کا تعلق ہے, بنیادی طور پہ اس کا مقصد کوئی ایڈمنسٹریٹو پاورز ان کے پاس بالکل نہیں ہے. یہ صرف ایک وہ والنٹیئرز ہیں جو کہ کوآرڈینیٹ کریں گے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے ساتھ کہ جو بھی آپ کو پتہ ہے کچھ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں اور کچھ اس کی آڑ میں لوگ بھی جو ہے تو اس میں اپنا ناجائز منافع کمانے لگتے ہیں. تو بیسیکلی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک شاپ میں ایک چیز کی پرائس ایک ہے, ایون شوگر کی جس میں پھر ہوں فار ایگزامپل اپارا میں یا اس میں جی ایٹ کے مارکیٹ میں, تو ایک دکان سے دوسری 2 دکانیں چھوڑ کے اس میں ڈفرینٹ ریٹ ہوتا تھا. تو اس لیے یہ بیسیکلی وہ والنٹیئرز ہیں جو کہ آپ کو گراؤنڈ کی پوزیشن جو ہے تو آپ کو شبلی فراز صاحب سوری سر گزارش ہے کہ جو اصل میں ایفیکٹولی مسئلہ ہے کہ چلیں جن لوگوں نے ہولڈنگ کی ان کو شاید آپ کی ٹائیگر فورس ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے پکڑ سکے. اگر ایک دکان سے دوسری دکان کے اندر 2 روپے قیمت 1 روپے قیمت بڑھ رہی ہے یا مختلف ہے تو شاید وہ پکڑ سکے. لیکن جو آپ کی بیسک نوٹیفائڈ منیمم قیمتیں ہیں وہ بھی ایک غریب عوام کے لیے بڑی زیادہ ہیں. ان کی جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں, جو بجلی کی قیمت ہے, جو تیل کی قیمت ہے, جو بیج کی قیمت ہے, جو امپورٹ سبسڈیز, جو آپ کا اسٹرکچرل میکنزم ہے جس کی وجہ سے قیمت بڑھ رہی ہے, اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے سر؟ ٹائیگر فورس تو پھر چلیں 2-3 دکانیں ٹھیک کر لے گی, اسٹرکچرلی کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں اسٹرکچرلی ہم آپ کو پتہ ہے کہ جو جہاں تک بجلی کا تعلق ہے اس کو ہم نے ایک بڑے ایڈ آن لیا ہے. ہم نے اس کو بالکل ڈائریکٹلی لیا ہے کہ ہم نے جو بھی پاور پروڈیوسرز تھے ان کے ساتھ ہم نیگوشیشن کی, ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوا. اب اس کی فائنل جس طرح میں نے کہا نا کہ یہ ایسی چیزیں جو کہ بڑا ٹائم مانگتی ہیں اور اس میں بڑی بہت ہم معاہدوں سے باہر نکل نہیں سکتے کیونکہ ہم نے جو ہے تو سورن گارنٹیز دی ہوئی ہیں. ایسے یہ تو بنتا ہے کہ اگر ہمیں ایک ایسے معاہدے میں پھنسا دیا ہے جس کی وجہ سے, اب LNG بھی دیکھ لیں آپ, یہ بھی ہم پھنسے ہوئے ہیں. جب ہم آئے ہیں تو یہ چیزیں ہم نے تو نہیں کی ہیں, یہ تو وہ کانٹریکٹ تھے, وہ معاہدے تھے جو کہ پچھلی حکومتوں نے کیے. شبلی صاحب اب اس کو یہ کہنا کہ جی آپ اس میں سے باہر کیسے نکلیں گے, تو باہر ایک ہی طریقے سے نکل جا سکتا ہے کہ ہم ان کہیں کہ جی ہم ان ماندوں کو نہیں مانتے ہیں, ون سائیڈڈلی ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں, تو یہ پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کی اکانومی کے ساتھ کیا حشر ہوگا. شبلی صاحب گزارش ہے کہ لگتا یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ ایک ایفیکٹولی بطور شہری بھی میری گزارش ہے کہ آپ کی گورنمنٹ ایک ایفیکٹولی ٹریپ میں آئی ہوئی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً روز کی خبر جو ہے
وہ آپ کی حکومت سیاسی طور پہ بیان بازی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے، اور ہر 2-3 مہینے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے جی وہ ایکچولی کسانوں کے لیے بھی کوئی بات ہو رہی تھی یا مہنگائی کے اوپر کوئی بات ہو رہی ہے. آپ کی حکومت انگیجڈ ہے پیٹی پالیٹکس کے اندر، اور 2-2.5 سال گزر گئے ہیں، اور اب یہ والی بات کہ یہ ساری چیزیں آپ نے انہیرٹ کی تھیں، یہ بات پرانی ہوتی جا رہی ہے، لوگ اب اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. کیوں نہیں آپ کی حکومت پالیٹکس سے ہٹ کے ان پبلک ایشوز کے اوپر کنسرٹڈلی کام کرتی، ریگارڈلیس آف کہ آپ کی پارٹیزن پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہو؟ دیکھیں یہ میں اس اتفاق نہیں کرتا ود ڈیو ریسپیکٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے، کبھی آپ کو دیکھا کہ آپ کتنی ہر ہفتے کیبنٹ میٹنگز ہوتی ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ کتنی محنت سے پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی ٹیم لگی ہوتی ہے. اب دیکھیں ہر چیز کا ایک ٹپنگ پوائنٹ ہوتا ہے. اب آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جب سے آپ کو حکومت ملی، آپ کی جو اکنامک جو اسٹرکچر جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جو اسٹرکچرل چینجز کی جو آپ بات کر رہے ہیں، وہ اس ٹپنگ پوائنٹ پہ تھے جس پہ کہ ایک بڑا میسج قسم کا ہمیں مسئلہ پڑا. آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کے یہ کہنا بے جا ہوگا کہ آپ کو یہ بتانا کہ کہاں سے ہماری بیس لائن کیا ہے، کہاں سے ہم شروع ہوئے ہیں اس پوائنٹ سے، بیکاز جب آپ کو وہ نہیں پتا ہوگا تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ بہتری کیا ہوئی ہے. اگر ہم نے -6 سے شروع ہوئے ہیں اور اگر ہم 0 پہ بھی آ گئے ہیں، now that's achievement. تو شبلی صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے ڈاکٹر وقار مسعود خان کا اضافہ کیا ہے اپنی اکنامک ٹیم میں، کیا مزید ایڈیشن اور ڈیلیشن کی بھی توقع کی جائے؟ اور اس سے سر کس پالیسی کے چینج کو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے؟ کیا چیز ہے جو پہلے ایڈوائزرز نہیں کر رہے تھے جو وقار مسعود صاحب کی انڈکشن سے ہوگی؟ جی دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے کہ جس طرح ابھی آئی ڈونٹ نو شام نے یہ بات کی، آپ نے کی بات، یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کا جو ایک اکنامک سسٹم ہے وہ بنیادی طور پہ ایک سبسڈیز کی ایک بے انتہا ایک ایسی سبسڈیز کا وہ ہے جس میں کہ ہر اس شخص کو سبسڈی بھی ملتی ہے یا وہ اس سے بینیفٹ کرتا ہے جس کو کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب جو وقار صاحب کا جو انٹری ہے وہ بنیادی طور پہ اس چیز کو ریشنلائز کرنا ہے کہ جو سبسڈیز ہم دیتے ہیں ہر سیکٹر میں، آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں ہر چیز میں سبسڈی ہے، ہر چیز میں سبسڈی ہے. اب یہ وہ اسٹرکچرل چینجز ہیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں. اس میں وقار صاحب نے ہمیں پوری پریزنٹیشن دی، میں خود بھی وہاں پہ ہوتا ہوں. اس میں یہ حیران کن باتیں ہمارے سامنے آئیں جس میں کہ جو سبسڈی ہے، اب اس میں ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی ہمارا ٹارگیٹ ہے. تو ڈیلیشن بھی کوئی ممکن ہے کیونکہ پہلی ٹیم یہ ساری چیزیں نہیں بتا سکی آپ کو؟ نہیں بالکل ڈیلیشن بھی دیکھیں ہوگی. دیکھیں ہر چیز ہر ایک بندے کا اپنا ایک رول ہے. سر صرف سبسڈی میں سے ڈیلیشن یا کچھ ٹیم میں سے بھی ڈیلیشن ہوگی؟ نہیں، سبسڈی اور ٹیم میں سے دیکھیں ڈیلیشن تبھی ہوگی جب کوئی ریڈنڈنٹ ہو جائے یا وہ ڈیلیور نہ کر سکے. بہت شکریہ وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کا وقت ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایک طرف کورونا کا خطرہ، ساتھ ہی ساتھ پی ڈی ایم حکومت مخالف تحریک کے لیے تیار ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کورونا کی دوسری لہر کا خطرہ ہے. آئے روز کورونا کی کیسز میں ایک بار پھر اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے. دوسری طرف پی ڈی ایم نے حکومت مخالف تحریک کے آغاز کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے. 16 اکتوبر سے جو ہے وہ جلسوں کا آغاز ہوگا. اسی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد زبیر صاحب، حکومت کہہ رہی ہے کہ خدا نخواستہ کورونا بڑھ سکتا ہے اور آپ لوگ بھی ذرا احتیاط کریں. اب 16 اکتوبر سے آپ لوگ جلسے کرنے جا رہے ہیں، کیا کوئی ایس او پیز وغیرہ طے کیے؟ کیونکہ خدا نخواستہ اگر یہ بڑھا تو ذمہ داری پھر آپ لوگوں پر بھی عائد ہو جائے گی. ہمیں کورونا کا کس نے بتایا ہے؟ شیخ رشید نہیں، زبیر صاحب نمبرز آ رہے ہیں. آپ کی آواز میرا خیال ہے تھوڑی سی کٹ رہی ہے، اگر واپس ڈائل کر سکیں ہم تو میں خیال ان سے ایک بار پھر بات کرنے کی کوشش کریں گے. حبیب صاحب، آپ کی نظر میں پولیٹیکل ریئلٹی ہے کیا؟ کورونا بڑھ رہا ہے، اپوزیشن کے جلسے بھی آ رہے ہیں، کچھ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، ایسا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید حکومت خود ساختہ ایسے بیانات دے رہی ہے. دیکھیے، جب ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے، جب اعتماد کا بحران ہوتا ہے، تو اس وقت یہ صورتحال ہوتی ہے کہ اب مثال کے طور پہ چند دن پہلے خود شیخ رشید صاحب نے کہا کہ کرونا بھی بڑھ سکتا ہے، اور نمبرز بھی یہی بتا رہے ہیں. این سی او سی کے نمبرز کوئی ایسے نمبرز نہیں ہیں جنہیں آپ کہہ سکیں کہ یہ سیاسی بنیادوں پہ تشکیل دیے گئے نمبرز ہیں اور یہ جھوٹ ہے. ایسا نہیں. ساری دنیا انہیں اون کر رہی ہے. تو کرونا کی اگر ایک ریالٹی سامنے آ رہی ہے
تو اسے آسانی سے ڈسکارڈ نہیں کیا جا سکتا. ہمارے ساتھ موجود ہے محمد زبیر صاحب, یہ جو نمبرز ہیں, حکومت کہہ رہی ہے کہ پہلے یہ جو انفیکشن ریٹ تھا وہ صرف 2% سے نیچے تھا, اب گریجولی 2% سے اوپر چلا گیا ہے, کہیں نہ کہیں اور کہیں بعض علاقوں میں زیادہ ہوتا جا رہا ہے. آپ کا جلسہ ہوگا 16 اکتوبر میں, پورے ڈویژن سے لوگ آئیں گے وہاں پہ, اور بالخصوص گجرانوالہ شہر کے لوگ ہوں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ کرونا کے پھیلاؤ میں یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی بہت کوئی پرابلم پیدا کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے. میں جو پہلے کہہ رہا تھا, جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے. یہ کہہ رہا تھا پہلے, دیکھیں ایک تو حکومت کی طرف سے پوری طرح آفیشیل یہ رہنمائی کرنے کے لیے جن کو صحیح پتہ ہے, نمبرز جو بھی ہیں وہ کیا سجیسٹ کرتے کیا نہیں سجیسٹ کرتے, ظاہر ہے جو حکومت ہے ان کو انسائٹ انفارمیشن. پہلی چیز تو ہوتی ہے میسیجنگ. کل پنڈی میں انہوں نے ایک جلسہ کیا, کل کیا ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ان کو تو کوئی ڈر خوف نہیں ہے, تو ہمیں ڈرانے کے لیے کہہ رہے ہیں آپ نے کل کیا ہے. تو اگر آپ کو یہ میسیجنگ آپ کو کرنی ہوتی تو آپ ہمیں وہ کینسل کرتے, اور بڑا زبردست ہمارے لیے بھی پریشر ہوتا ہے. دیکھیں جی آپ نے اپنی انہوں نے ختم کر دی ہے, کینسل کر دی ہے لاسٹ منٹ پر, یا 24 گھنٹے پہلے یا 48 گھنٹے پہلے, بیکاز جو نمبرز کی بات ہو رہی ہے وہ نمبرز کی کوئی آج کے دن نہیں, ایک سڈنلی کچھ آ گیا. یہ اگر کوئی ٹرینڈ ہے تو وہ ٹرینڈ کچھ دنوں سے آ رہا ہوگا یا ہفتوں سے آ رہا ہوگا. دیکھیے پرائم منسٹر نے بھی ایک انصاف لائرز فورم سے جو کنونشن سینٹر میں ارینجمنٹ کیا, اس میں کچھ SOPs تھے. ظاہر ہے آپ کے جلسے میں تو ایسا نہیں ہو سکتا, اگرچہ وہ بھی ایک اپنی میٹ میں میں تو ان کے جلسے کی بات کر رہا ہوں, جی لیاقت پارک میں جلسے کی بات کر رہا ہوں, میں تو کانفرنس کی بات ہی نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے, تو سر پھر 5 دن رہ گئے. بہتر نہ ہو کہ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آپ کو کانسٹیٹیوشنلی آپ کو حق ہے اپوزیشن کو جلسے کرنے کا, اور اس کی ہم بات نہیں کریں, بٹ جسٹ فرام اے ہیلتھ اسٹریٹجی پرسپیکٹو سے صاحب بہتر نہ ہو کہ یو ٹیک دی لیڈ ان سچ اے تھنگ اینڈ یو سے کہ جی ہم کر تو 20 لاکھ بندے کا جلسہ سکتے تھے, لیکن ہم حکومت کی طرح نہیں ہیں, ہم یہ سپر اسپریڈر ایونٹس نہیں کرنا چاہتے, اینڈ وی ول ویٹ ٹل the curve comes down back again in a few months time. آپ یہ بہتر نہ ہو سر. جی جی ساتھ بات کر رہے ہیں نا. جی 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 ساتھ میں جس دن ہم یہ کہیں گے نا, جی سر, اگر آپ مجھے یہ یقین دلا دیں کہ اس کے اگلے 15 منٹ کے بعد ہمیں ڈاکو, چور اور غدار کے خطابات سر وہ تو آپ جلسہ کریں گے بھی تو وہ کر رہے ہوں گے, آپ نہیں کریں گے تو بھی وہ کر رہے ہوں گے, اس کی گارنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. او پلیز میرے جواب دیں. جی جی سر. You can't expect us کہ we are ridiculed. جی سر. ہم جب بات چیت کرنے کے لیے جاتے ہیں فیٹف پر, اور وہ پوری سٹوری اس کو چینج کر دیتے ہیں کہ یہ NRO لینے آئے تھے. جی سر. دیکھ رہا میں کہتا ہوں, ابھی آپ کے ٹی وی پروگرام میں کہہ رہا ہوں, پرائم منسٹر ڈیلیگیشن کو کہ جی ہم نے بریفنگ دینی ہے کورونا کے سلسلے, اور پھر اس کے بعد ہم ججمنٹ کال دے اپوزیشن کے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ہم ان کو یہ بریفنگ دیں گے کہ کیا خطرات ہیں, ابھی تک ہیلتھ منسٹر نہیں بولے, یہ بڑے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہے. ابھی صاحب بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب, محمد زبیر کی باتوں سے تو لگ رہا ہے اب یہ لوگ رکنے والے نہیں ہیں. اب یہ کتنا بڑا جلسہ ہوگا جو حکومت پر پریشر بلڈ کرے گا؟ دیکھیے اس جلسے کا سائز ہے وہ بہت ہی میٹر کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر 1 یہ گجرانوالہ میں ہے, اور گجرانوالہ اور گردونواں میں ساری کی ساری سیٹیں جو گجرانوالہ اسٹیڈیم میں جو سیٹیں ہیں وہ ساری کی ساری PMLN نے جیت رکھی ہیں. گویا یہ گجرانوالہ PMLN کا گھر ہے. پچھلی دفعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ مجھے کیوں نکالا ریلی جو اسلام آباد سے شروع ہوئی تھی, گجرانوالہ میں آ کے اس نے سویل کیا تھا. تو اب یہ جلسہ ایسا ہونا چاہیے کہ نہ صرف اسٹیڈیم بھرا ہو بلکہ اسٹیڈیم کی دیواروں پر بھی لوگ ہوں اور اسٹیڈیم سے باہر بھی لوگ ہوں. مجھے یاد ہے کہ اکتوبر 2011 میں جب عمران خان صاحب نے لاہور میں جلسہ کیا تھا تو وہ ایسا ہی جلسہ تھا کہ جس تک اگر پہنچ جائے تو نکلنا مشکل تھا, اور اگر آپ نکل آئے تو واپس جانا مشکل تھا. اتنا بڑا جلسہ کرنا ہوگا PMLN کو
تو تبھی اس سے کوئی فرق پڑے گا. صحیح. حکومت کہہ رہی ہے کورونا پھیل رہا ہے, محمد زبیر کہتے ہیں کہ جی ہمیں میسج دینا تھا نا, پھر کنونشن نہیں کرنا تھا, کل ان کا جلسہ ہوا, تو اب حکومت کیا کوئی روکنے کے ٹیکٹکس یوز کر رہی ہے؟ دیکھیے دو یا تین باتیں اس کے اندر اٹل ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ کیا اس طرح کی کسی ایونٹ سے کرونا پھیلے گا, تو اس کا ہر شخص جواب دے گا نہیں, پھیل سکتا کیا, ہر شخص جواب دے گا کہ ضرور پھیلے گا. لیکن حکومت کس منہ سے کہہ رہی ہے جب آپ خود ایونٹس کر رہے ہیں؟ ایشو یہ ہے کہ حکومت کو رسپانسبلٹی, محمد زبیر صاحب درست فرما رہے تھے کہ حکومت کو خود تھوڑی رسپانسبلٹی دکھانی چاہیے تھی. آپ کیوں جلسے کر رہے ہیں اس ٹائم پیریڈ کے اوپر, آپ لوگوں کا اجتماع کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ دوسروں کو ڈسویڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ایگزامپل خود سیٹ کریں. تو انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر یہ دونوں چیزیں بڑی عجیب سی بات ہیں کہ نہ وہ لوگ جن کی رسپانسبلٹی ہے کہ باقیوں سے کہیں کہ بھائی سوشل ڈسٹنسنگ کریں اور کراؤڈ اکٹھا نہ کریں, اگر وہ خود کراؤڈ اکٹھا پہلے کریں گے اور پھر کسی کو کہنے کی کوشش کریں گے تو کون اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.